सुनो नाज़रीन, प्रोग्राम जवाब खपे सां मां आहियां इम्तियाज़ मीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एवनफील्ड रेफरेंस में जेकी मियाँ साहब खे सज़ा आयल हुई उहा ख़त्म थी आहे। मियाँ साहब जॾहिं हिन मुल्क खां वञे पियो त सियासी तौर ते मियाँ साहब खे इहो चयो त हिकिड़ी डील जे तहत ॿाहिरि वञनि था, उनखे हिकिड़ो रस्तो ॾिनो वियो आहे सियासी तौर। जॾहिं हाणे वापसी थी आहे बि इहो चयो थो वञे त हिकिड़ी अरेंजमेंट थी आहे। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ साहब खे तमामु वॾो रिलीफ मिलियो आहे। -1 जूं ॻाल्हियूं बि हिन मुल्क जे अंदरि ॾिठोसीं। ऐं जीअं त PTI जे चेयरमैन पाण ई चेयरमैनी यानी कि PTI जो चेयरमैन हो, उन खां पोइ ते हटियो आहे ऐं बैरिस्टर गोहर ख़ान खे हुन नामज़द कयो आहे। ऐं मोहतरम जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब, मोहतरम जनाब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब भी गॾिजी कोयटा पहुता आहिनि। जीअं त हिन खां पहिरियां बि मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियूं कयूं वञनि पियूं त हिकिड़ी वॾी रिफ्ट आहे, पर उहे रिफ्ट जेके सोचनि पिया सम्झनि पिया जॾहिं त उहे पहुता आहिनि। ऐं योम तासीस जे हवाले सां जीअं त ज़रदारी साहब चयो त शहीद बीबी जे मिशन खे जारी रखियो वेंदो। ख़राज तहसीन पेश कयां थो उन्हनि खे जंहिं जमहूरियत जी बहाली लाइ एॾी वॾियूं क़ुर्बानियूं ॾिनियूं आहिनि। मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब मूंसां गॾु आहिनि। मारूफ़ कानूनदान आहिनि, कंहिं तारीफ़ ऐं तारीफ़ जा मोहताज न आहिनि। यासीन साहब तव्हांखे वेलकम चयो। थैंक यू सर। यासीन साहब फैसला आ गया, 2 रेफरेंस से बड़े अहम थे। आपको पता है कि मुल्क के अंदर डिस्कशंस हो रही थी कि मियाँ साहब को रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा। आज अदालती मैदान से मियाँ साहब को एक बड़ा सियासी जिसको कहते हैं एक रिलीफ मिला है, क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि जहाँ तक नेब के उस केस का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि उसमें मैडम मरीम नवाज़ पहले इक्विट हो चुकी हैं और कैप्टन सफदर भी। उस केस के अंदर जो एविडेंस थी वो बिल्कुल वही एविडेंस थी जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के केस में एविडेंस थी, चूँकि केस एक साथ चला। और जब मरीम नवाज साहब का इक्विटल हुआ तो उसी वक्त मैंने कि ये कहा था कि ये केस तकरीबन ख़त्म ही तस्वर किया जाए, क्योंकि उसी एविडेंस की बिना पर आप नवाज शरीफ साहब को कोई सज़ा नहीं दे सकते। मंडे को जिस दिन हेयरिंग हुई, मैं इस्लामाबाद मैंने हेयरिंग देखी, 2 से 4:30 बजे तक केस चला। प्रोसीडिंग के दौरान भी जज साहिबान का जो ऑब्ज़र्वेशन था, उसमें एक जज साहब का ऑब्ज़र्वेशन ये था कि इवन हमारे नज़दीक जो 4 फ्रेम किया गया वो भी गलत किया गया। नंबर 2, उनका ये कहना ये था कि कोई एविडेंस हमें नज़र नहीं आती करप्शन का कोई एलिमेंट्स इसमें प्रूफ नहीं हो रहा, तो सोर्सेज बिहाइंड मीन्स पे तो जो सज़ा नहीं दी जा सकती किसी भी सूरत में। पहले आपको करप्शन साबित करना होगा। उसी दिन मुझे ये अंदाज़ा हो गया था कि ये केस इक्विटल की तरफ जा रहा है। तकरीबन 1.5-2 घंटे का केस चला। और दूसरा उसमें आपको याद होगा कि 2 केस थे, जिसमें एक में मियाँ साहब को सज़ा हुई थी और एक में इक्विटल हुआ था। इसमें भी सज़ा थी 10 और साल। तो उसमें ये हुआ कि इक्विटल अपील जो फाइल की थी वो नैब ने फाइल की थी और जिस केस में उनको 10 साल की सज़ा हुई थी, उसमें मैडम मरीम नवाज़ को जो है ना वो 7 साल की सज़ा हुई थी, लेकिन एविडेंस सेम थी। और आपको पता है कि तारीख का वाहिद केस था जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले टेकअप किया। टेकअप करने के बाद उनको अकामा के ग्राउंड पे लाइफ के लिए डिस्क्वालीफाई किया और मामला फिर उस कोर्ट में भेज दिया जिसको जुरिस्डिक्शन थी। तो जुरिस्डिक्शन नैब कोर्ट को थी, नैब कोर्ट ने उस केस को चलाया। तो मेरे नज़दीक ये केस इक्विटल का था, सज़ा का केस था नहीं, क्योंकि हमारा कानून और आइन कानून ये कहता है कि जब एक ही एविडेंस की बिना पर आप एक आदमी की सज़ा को ख़त्म करते हैं और उसको बाइज़्ज़त तौर पर बरी करते हैं, तो उसी एविडेंस के ग्राउंड पे आप दूसरे आदमी को सज़ा नहीं दे सकते। तो अल्टीमेटली उसका रिज़ल्ट ये निकला कि आज मियाँ साहब की इक्विटल बाइज़्ज़त तरीके से वो उस मैन केस के अंदर बरी हो गई। दूसरी तरफ लोगों ने शोर मचाया हुआ कि ये क्या हो गया। देखें, इक्विटल अपील जो होती है वो एक वीक विकेट पे होता है और उस वक्त तक प्रिज्यूम किया जाएगा कि अक्यूज़ इनोसेंट है जब तक उस इक्विटल अपील का फैसला नहीं हो जाता। तो इक्विटल अपील में नैब ने अगर विड्रा कर लिया तो उसका लीगल राइट था विड्रा करने का, वो कोई बहुत बड़ा रिलीफ नहीं दिया गया। अमूमन हम भी बाज़ औक़ात इक्विटल में अपीलें लेके जाते हैं कोर्ट में, लेकिन हमें पता होता है कि हम कहाँ खड़े हैं
اور بعض اوقات کلائنٹ خود کہتا ہے، انسٹرکشن دیتا ہے کہ آپ اس ایکویٹل اپیل کو وڈرا کر لیں، میں مزید اس کو نہیں چلانا چاہتا. تو اس کیس میں آج میاں صاحب کا باعزت ہونا، بری ہونا، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ماضی میں جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اس کا ازالہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے کر لیا. یاسین صاحب، ایک سوال بنتا ہے اس میں، 4 سال پہلے یہ اپیلز بھی نہیں ہو رہی تھی، آپ کو خود پتہ ہے. آرمی چیف اس وقت کے وہ بھی ریٹائر ہو گئے، چیف جسٹس صاحب بھی گئے، 4 سال کے بعد آئے. یہ کہا جاتا ہے کہ ایک پورا ماحول تیار کیا گیا. میاں صاحب کہنا، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے، MNA رہ چکی ہیں، ناز بلوچ صاحبہ میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. جی شکریہ انجام. آپ کوئٹہ میں ہیں اور اسٹوڈیو میں آپ کو سلام کر رہے ہیں ایڈوکیٹ یاسین آزاد صاحب، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں. وعلیکم السلام. آج کے فیصلے کو کس طرح دیکھ رہی ہیں؟ میاں صاحب کو ریلیف ملا ہے ایون فیلڈ ریفرنس میں، جس طرح یاسین آزاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرٹ پہ ریلیف ملا ہے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں امتیاز میاں صاحب، بات یہ ہے کہ ہمارے پاس گزشتہ کئی سالوں سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو نیب کو ایز اے وچ ہنٹنگ ٹول کے طور پہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے ہر دور حکومت نے ایک دوسرے کے لیے استعمال کیا. سب سے زیادہ وکٹم بننے والی پولیٹیکل پارٹی تو پیپلز پارٹی رہی ہے، جس سے 12 سال کی جیلیں جو ہے زرداری صاحب نے کاٹی، اور اس کے علاوہ بی شہید کو ایگزائل میں رہنا پڑا اپنے بچوں کے ساتھ، اور مشکلات کا سامنا سب سے زیادہ ہم نے کیا. اور یہ ابھی نہیں، نہ کہ یہ عامروں کے دور میں تو ہوتا رہا، لیکن ہم تو یہ 90s سے ہم نے یہ سلسلے کو فیس کیا. تو بات یہ ہے کہ اس وقت کا جو پھر آپ دیکھیں 2013-14 سے پھر وہ امپائر کی انگلی، اور پھر یہی کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا لے کر جو PTI نے ایک پولیٹیکل نیریٹو بلڈ کیا اور امپریشن دیا کہ پوری اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے ساتھ وہ ایک حکومت میں آ رہی ہے، یہ تاثر سے ملک کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور انسٹیٹیوشنز کا بہت نقصان ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ بار بار اداروں کو آ کے کہنا پڑا کہ جی ہم 22 کروڑ عوام کی فوج ہیں، ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ نہ کر سکتے ہیں، نہ کرتے ہیں، اور یہی طریقہ ہونا چاہیے. لیکن اس وقت بھی آپ دیکھیں کہ دوبارہ اگر ہم دیکھیں کہ ایک ایسا پکچر جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، ایک ایسا سما بنتا جا رہا ہے جس سے ایک امپریشن تو بہرحال بلڈ ہو رہا ہے کہ آل آف اے سڈن جو ہے ایک دم سے اتنے زیادہ ریلیف جو مل رہا ہے، وہ کہ پیپلز پارٹی خود ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف بھی رہی ہے. ہم خود، میں آپ کو پہلے بھی بتایا اور گنوائی چیزیں آپ کو کہ کس طرح پیپلز پارٹی نے فیس کیا ان چیلنجز کو اور مقابلہ کیا. ہم ہی وہ پولیٹیکل پارٹی تھے جنہوں نے جب PTI حکومت میں تھی تو بار بار ہماری لیڈرشپ PTI کو بھی سمجھاتی تھی، اور ہم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ خدارا انتقام نہیں، ملک کو آگے بڑھانے کے لیے معاشی پالیسی پہ فوکس کریں. لیکن PTI نے انتقام کی سیاست کرنا پسند کی، اور نتیجہ آپ نے دیکھا کہ ہم کہتے تھے کہ یہ ایک وشیس سرکل ہے اور یہ راؤنڈ اینڈ راؤنڈ جائے گا. آج آپ دوسروں سے کریں، کل آپ بھگتیں گے. آج عمران خان جیل میں ہے اور باقی جو جیل میں تھے وہ باہر ہیں. تو یہ سرکل جو ہمارے پاس ایک چلتا آ رہا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وشیس سرکل سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں آگے کی فیوچرسٹک گولز کو لے کر ہم آگے کی طرف بڑھتے ہوئے اکانومی پالیسی دے کر یوتھ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں. آج پیپلز پارٹی کیا بات کر رہی ہے؟ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نوجوان اور نئی جنریشن کی ایک ہوپ بلاول بھٹو بن کے سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ سمجھ سکتے ہیں کہ آج پاکستان کا نوجوان کس دشواریوں کا سامنا کر رہا ہے اور چیلنجز کو ہم کیسے اوورکم کر سکتے ہیں، ہم روزگار کے مواقع نوجوان کو کس طرح سے دے سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر پھر وہی ہوا کا جھونکا چلے جس طرح PTI کی حکومت میں لاتے وقت تمام الیکٹیبل جوک در جوک آ کے شامل ہوئے اور پھر ایک ایک کر کے جب کشتیوں سے نکل کے جانے لگے، یہ وہ جو مگرمچھ ہوتے ہیں، جو بڑے بڑے الیکٹیبلز ہوتے ہیں جو ہر دور حکومت میں، جیسے آپ نے دیکھا کہ عمر ایوب تھے، خسرو بختیار تھے، بے شمار ایسے لاتعداد لوگ الیکٹیبلز کی صورت میں جو ہے وہ جب پارٹی جوائن کرتے ہیں ایک دم سے، تو پھر تاثر آتا ہے کہ ایک جو ہے وہ سما بننا جا رہا ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. اوپن لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کو پنجاب میں اپنی سیاست کرنے کا اوپن موقع ملنا چاہیے. اسی طرح ہم سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اور دیگر جماعتوں کا حق ہے آئیں ان میں اپنے کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فیلڈ کرے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہم نے کیونکہ ڈیلیور کیا ہے تو ہمیں ووٹ ملے گا. مگر یہ تاثر جو ہے، میں سمجھتی ہوں کہ جس طرح میں ریپیٹ کر رہی ہوں اس بات کو کہ
کہ یہ جو تاثر آتا ہے کہ جیسے آپ کو کلین چٹ مل گئی ہو، کیونکہ دیکھیں نا خود شہباز شریف کے ہوتے ہوئے حکومت میں میاں صاحب پاکستان نہیں آ پا رہے تھے، حالانکہ ان کے بھائی وزیر اعظم تھے لیکن وہ نہیں آ پا رہے تھے. ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی ہو، ہم کبھی بھی نہیں چاہتے کسی کے ساتھ انتقام ہو، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ایسا تاثر آئے کہ کوئی پارٹی جو ہے وہ عوام کو یہ امپریشن دے کہ اس کے ساتھ ایک کوئی انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ انسٹیٹیوشن 22 کروڑ عوام کی ہے، کبھی کسی ایک پارٹی کی انسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتی. ناز صاحبہ آپ ٹیلی فون لائن پہ رہیں کیونکہ میں زرداری صاحب اور بلاول صاحب بھی کوئٹہ ہی پہنچے ہیں یوم تاسیس کے حوالے سے ایک بڑا پروگرام پیپلز پارٹی، اس کے اوپر بھی آؤں گا. میں جواب لے لوں محترم جناب ایڈوکیٹ یاسین صاحب. پہلے تو یہ سوال کہ 4 سال کے بعد کیا ناز بلوچ صاحبہ بھی یہی کہہ رہی کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے ان کے بھائی تھے نہیں آئے، آ جائیں، تاثر جو ملک کے اندر ہے، کلین چٹ مل گئی، کیا کہیں گے ایڈوکیٹ صاحب؟ دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ جب وزیر اعظم ان کے بھائی آپ تھے تو اس وقت پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز پی ٹی آئی کو چھوڑ کر باقی سارے پہ اس حکومت کا ایک حصہ تھے. اس زمانے میں اگر نواز شریف صاحب آ جاتے اور ان کو یہی ریلیف ملتا تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ شہباز شریف کی موجودگی میں ان کو یہ ریلیف ملا، اور اس وقت زیادہ لوگوں نے پروٹیسٹ کرنا تھا کہ بھائی ان کا وزیر اعظم تھا، اس وجہ سے ان کو سارا ریلیف مل گیا. میں بالکل میرٹس کی بات کرتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ باشمول میری جماعت کے، ہماری پولیٹیکل پارٹیز ایک طرف تو شاید ہر پولیٹیکل پارٹی اگر یہ تکیہ لگا کے بیٹھی ہوئی ہے کہ بڑے لوگ آئیں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے اور پھر پہلے سے چیخنا چلانا شروع کر دیں گے ایک جماعت کو کوئی چانس مل رہا ہے اور دوسری کو نہیں مل رہا. تو یہ الزامات کی سیاست جب الیکشن کا وقت نزدیک ہوتا ہے نا، تو میں نے تو 75 سال کی اپنی عمر میں یہی کچھ دیکھا ہے. اچھے گہرے دوست جو ہیں جب انتخابات کی باری آتی ہے تو ایک دوسرے پہ اتنا سیریس ٹائپ کے اٹیک کرتے ہیں جس کا میں اپنی زندگی میں تصور بھی نہیں کر سکتا. سر بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتا ہوں. ناز صاحبہ آپ ضرور ہیں ٹیلی فون لائن پہ. محترم جناب آصف علی زرداری صاحب اور بلاول صاحب ایک ساتھ کوئٹہ پہنچ گئے ہیں. جو تاثر دیا جا رہا تھا اختلافات کا وہ ختم ہوا ہے. بریک جو ٹائم تھا بریک ہم بتا چکے. ویلکم بیک. ناز صاحبہ آپ مجھے سن رہی ہیں؟ مجھے آپ کی ہاں جی. تاثر جس طرح کا دیا جا رہا تھا ملک کے اندر جب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب بات کی کہ پرانے سیاست دانوں کے حوالے سے جب زرداری صاحب نے بات کی، ایک تاثر دیا رہا تھا پیپلز پارٹی کے اندر بڑے شدید اختلافات ہیں. آج کوئٹہ پہنچے ہیں یوم تاسیس کے حوالے سے، کیا کہیں گی؟ دیکھیں یہ بڑی افسوس کی بات ہے کہ بریکنگ نیوز کے چکر میں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے چکر میں اس طرح کی جو ہے وہ بے بنیاد قسم کی باتیں اور ارریلیونٹ قسم کی باتیں جو ہے وہ پیش کی گئیں، اور باتوں کو انٹرویوز کو کٹ کاپی کر کے اور اس کے بعد ایڈٹ کر کے جب آپ دکھاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑی افسوسناک کلچر ہے. بات یہ کہ پیپلز پارٹی ایک یونائٹڈ اور کمیٹڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. آج جو 56 فاؤنڈیشن ڈے ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ کتنی کمیٹڈ ہے اور کتنی یونائٹڈ ہے. آپس میں فیملی تو ان کی یونائٹڈ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی، لیکن آپ ادر دین دیٹ جو پارٹی ورکرز کو دیکھیں وہ کتنے کمیٹڈ ہیں. آج اگر ہماری جنریشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے، آج سے 56 ایئرس پہلے میرے والد صاحب فاؤنڈیشن ڈے میں بھٹو صاحب کے ساتھ تھے. تو پیپلز پارٹی تو اصولی پرنسپل پالیٹکس بھی کرتی ہے اور فیملی کی طرح ایک نیٹ ورکنگ میں کام کرتی ہے. تو وہ جو نیٹ ورکنگ کا کلچر ہے، وہ جو اپنائیت کا کلچر ہے، وہ اتنا زیادہ پیپلز پارٹی کے اندر ہے کہ شاید ہی کسی اور پولیٹیکل پارٹی میں وہ نظر آئے. ہم نے دیکھا ہم جب پارلیمنٹ میں ہوتے تھے تو ہم دیکھتے تھے دوسری جماعتوں میں کتنی ڈویژن ہوتی تھی. ہم نے 5 سال میں دیکھا کہ دوسری جماعتوں میں باقاعدہ طور پہ ایک نہیں، دو نہیں، 3 دھڑے ہوتے تھے، 3 گروپ ہوتے تھے. ایک گروپ ایک بھائی کے ساتھ ہوتا تھا، دوسرے گروپ دوسرے بھائی کے ساتھ ہوتا تھا، ایک گروپ جو ہے وہ بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا. لیکن یہاں پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ایک اوور آل آپ کو ایک کنیکٹیوٹی نظر آتی ہے، ایک الائنمنٹ نظر آتی ہے. سب الائنڈ ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. تو پارٹی کے اندر دیر از زیرو ڈفرینس ان دا پارٹی. اور آپ کو پتہ ہے کہ زرداری صاحب کی جو سوچ ہے، جو ان کا ویژن ہے اور جو وہ
بلاول بھٹو صاحب کے لیے اچھی سوچ رکھتے ہیں، ایک والد کی حیثیت سے میں سمجھتی ہوں اس کے اوپر کوشچن کرنا یہ بڑی افسوس کی بات ہے، اور بڑی ہی میں سمجھتی ہوں کہ بہت ہی یہ چھوٹی حرکت ہے کسی کی فیملی میٹر کے اندر انوالو ہو کے اور جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ایسی خبریں چھوڑنا جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پیر ہے۔ آج آپ دوبارہ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ بلاول بھٹو اپنے والد صاحب کے ساتھ وہاں پہ جو ہے کوئٹہ آمد ہو چکی ہے ان کی، اور کل وہ فاؤنڈیشن ڈے پہ دوبارہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فاؤنڈیشنز اتنے مضبوط ہیں، اس کی جڑیں اور بنیاد اتنی مضبوط ہے کہ اس کو بڑے بڑے عامر میں ہی جو ہے وہ ہلا سکے، تو اس پارٹی کو جھوٹی افواہیں کیا ہلائیں گی، کیا نقصان پہنچے۔ صحیح، ٹیلی فون لائن پر ہے یاسین صاحب، مختلف پارٹیوں کے اندر ایسی باتیں کی جاتی ہیں گروپنگ کی، جب میاں صاحب نہیں تھے شین لیگ کی بات کی جاتی، پیپلز پارٹی کا جس طرح اس سارے معاملے میں جو ہے نا تنقید کی جا رہی تھی کہ پارٹی کے اندر ایک بڑا اختلاف ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پارٹیوں کے درمیان اختلافات کی خبریں دینا میرے نزدیک کوئی مناسب چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جس طرح آپ نے خود کہا اور میڈم نے بھی اپنی بات میں ایک بات کہی کہ پہلے ایک بھائی کا گروپ تھا، دوسرے کا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں کسی قسم کی کوئی گروپنگ کبھی نہیں ہوئی۔ کیا سرائیاں جس طرح بھی بلاول بھٹو صاحب اور زرداری صاحب کے متعلق کیا سرائی کی گئی ہے، بالکل اسی طرح کی کیا سرائیاں مسلم لیگ نون کے لیے کی جاتی تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خود لوگوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بڑے لوگوں نے اس بات کی بھرپور کوشش کی کہ شہباز شریف اپنے بھائی کو چھوڑ دے اور حکومت میں آ جائے، لیکن اس نے بھائی کو دھوکہ نہیں دیا۔ یہ خود اعتراف کرتے ہیں ہمارے میڈیا، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا یا جو بھی ہو، لوگ ان چیزوں کو تسلیم کرتے ہیں۔ میں نے جہاں تک دیکھا کہ تمام کوششوں کے باوجود مسلم لیگ نون کے اندر کسی قسم کی کوئی دڑے بازی سامنے میرے نزدیک نہیں آئی۔ شاید خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، نہیں، خاقان عباسی کا دیکھیں ایک پرابلم ہمارا یہ ہے کہ خاقان عباسی صاحب کا جو پلی ہے، آج پیپل پارٹی کے اندر بلاول بھٹو صاحب کے ایک نوجوان پارٹی کی قیادت کر رہے ہیں۔ پارٹی کے سینئر اگر لوگ یہ کہنا شروع کر دیں کہ میں بلاول بھٹو صاحب کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتا، تو بالکل سیم پوزیشن یہاں تھی خاقان عباسی صاحب کا، پہلے نثار پر نثار کا، اور اس کے بعد کیا نام ہے یہ شاہد خاقان عباسی، مفتاح وغیرہ جو ہے، انہوں نے کہا جی ہم مریم نواز کو ایز اے لیڈر ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم سینئر آدمی ہیں۔ تو اس ٹائپ کی کیا سرائی دیکھیں، خاقان عباسی صاحب میرے لیے انتہائی قابل احترام۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ وہ اپنے حلقے سے الیکشن آ رہے، میاں نواز شریف صاحب ان کو لاہور میں لے کے آئے، اپنے حلقے سے الیکشن جتوایا، اور بھائی کو وزیر اعظم نہیں بنایا، ان کو وزیر اعظم بنایا، تو ان چیزوں کو کوئی اپریشیٹ کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ میرے نزدیک خاقان عباسی صاحب کا اگر کوئی اختلاف رائے تھا تو اس کو پبلکلی نہیں لانا چاہیے تھا۔ چودھری نثار کا دیکھ لیں کہ پولیٹیکل کیریئر مجھے کہیں نظر نہیں آ رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خاقان عباسی صاحب کی جو موجودہ صورتحال ہے، یا مصطفیٰ نواز جو پیپل پارٹی کے سینیٹر گیا ادھر ادھر، ان کی جو پوزیشن بنتی ہوئی جہاں نظر آ رہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ شاید پی ٹی آئی جوائن کر لی انہوں نے، مجھے نہیں پتہ کہ جوائن کیا یا نہیں کیا۔ تو پولیٹیکلی اس ٹائپ کی باتیں لوگوں کو کرنے کا حق ہے، لیکن میں عموماً ایک بات کہتا ہوں اور آپ کے پروگرام کے حوالے سے بھی کہتا ہوں کہ بہتر یہی ہے کہ ہم کیا سہرائیوں سے اوائڈ کریں، ایک دوسرے کے متعلق یہ کھوج نکالنے کا کہ ان کے درمیان اختلاف ہوگا، پارٹی ٹوٹے گی۔ میں زرداری صاحب کو بھی پرسنلی جانتا ہوں، بلاول بھٹو صاحب کو بھی جانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ باپ بیٹے کے درمیان کوئی پولیٹیکل اختلاف ہوں گے زرداری صاحب کی موجودگی میں۔ اسی طرح میں آج بھی کہتا ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نون میں وہ گو کہ ان کی فیملی میں سیاست میں زیادہ لوگ انوالو ہیں، میرے نزدیک آج بھی وہ سارے کے سارے میاں نواز شریف کو اپنا قائد مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں۔ اور اب یقین کریں کہ میں نے پرسنلی یہ دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کو جب میاں نواز شریف صاحب کسی بات کے لیے کہتے ہیں تو میں نے کبھی ان کو نہ کرتے ہوئے نہیں سنا۔ کئی دفعہ میں نے بالکل پاس دیکھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ کام کرنا ہے تو انہوں نے کہا یس بھائی جان، دوسری بات ہے ہی نہیں۔ تو میں اگر یہاں بیٹھ کے کیا، میں آج بھی رسپیکٹ کرتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کی، نوجوان آدمی ہے، نوجوان قیادت کو آگے آنا چاہیے، لیکن نوجوان قیادت تب آگے آئے گی جب جیسے جیسے ان کو موقع ملے گا۔ بعض چیزیں ایکسپیرینس پہ بھی آتی ہیں۔ میں آج اگر 47 ایئرس میں پریکٹس کر رہا ہوں تو کل ایک بچہ اگر میرے سے مقابلے میں آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میرا ایکسپیرینس آپ سے زیادہ وہ نہیں ہو سکتا، جس کا جو ایکسپیرینس ہے وہ اپنی جگہ رہے گا۔ اور میں کہتا ہوں بلاول بھٹو لکی ہیں کہ ان کے والد
جو ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں ان کو پوری سپورٹ حاصل ہے. تو یہ کیا سرائی کرنا کہ باپ بیٹے کے درمیان اختلاف ہو گیا, بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا, مریم نواز الگ ہو گئی. میں کہتا ہوں یہ اس ٹائپ کی باتیں نہ ہوں تو زیادہ اچھا. صحیح. ناز صاحبہ, 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں, میں نے کہا کہ آپ سے یہ بھی پوچھتا چلوں. ایک تو یہ افواہیں, کیونکہ افواہوں کی سیاست زیادہ ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے, جس طرح بریکنگ نیوز اور آپ کو سب کچھ, الیکشن یعنی کہ ایک دفعہ پھر تاخیر ہوگی, آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ باتیں ہیں یا واقعی؟ اور کافی لوگ جو ہیں نا پیپلز پارٹی کے اندر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی کہا جا رہا ہے کہ الیکشن تاخیر ہوگی, کیا کہیں گی اس پہ؟ دیکھیں امتیاز میر صاحب, الیکشن میں تاخیر جو ہے وہ ملک کے حق میں بالکل درست نہیں ہے. اور چونکہ سپریم کورٹ آلریڈی جو ہے وہ بھی اس پہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے چکی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہوں گے, اور یہ ایک پتھر پہ لکیر ہے. تو میں سمجھتی ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی یہ اہم ذمہ داری ہے کہ یہ 8 فروری تک الیکشن کروا کے اپنا جلد از جلد دسمبر میں اپنی شیڈیول جاری کرنے کا جو ان کا ٹائم ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے بروقت الیکشن کرائیں, تاکہ عوامی مینڈیٹ کے کو لیتے ہوئے پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ حکومت بنا کے پاکستان کی بگڑتی ہوئی اور ڈوبتی ہوئی معیشت کو بہتر بنانے کے لیے آگے بڑھیں. ایک ایسی پارلیمنٹ جو ہے وہ قیام میں آئے جو کہ فیصلے کر سکے. انٹرم اور نگراں حکومتیں معاشی پالیسیز جو ہے وہ فریم نہیں کر سکتی. نگراں حکومتیں جو ہے وہ آپ کی خارجہ پالیسیز کو متعارف نہیں کرا سکتی. نگراں حکومت آپ کے جو ڈے ٹو ڈے کے بزنسز ہیں ان کو صرف الیکشن ڈے تک چلاتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ جو اہم پالیسی میٹرز ہیں اس کے اوپر نہ کوئی ترامیم, نہ کوئی امینڈمنٹ, نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل پروسیڈنگ, کسی چیز کے اوپر وہ نہیں چل سکتی. لہٰذا جتنی جلد الیکشنز کرائی جائیں, میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو ابھی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں اور گزشتہ 4-5 دنوں سے جو باز گشت ہیں یہ باتیں سننے میں آ رہی ہیں, ان کا تاثر اوور آل ایک تو ملک کے اندر انٹرنلی بڑا نیگیٹو پڑتا ہے, اور دنیا کی طرف سے اگر آپ دیکھیں تو انٹرنیشنلی بڑا نیگیٹو میسج جاتا ہے, اور دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہے کہ آپ ٹرو ڈیموکریٹک اسپرٹ پہ اگر عمل نہیں کریں گے تو دنیا آپ کو سیریس نہیں لے گی. اور اس وقت بھی ہمارے کئی سارے ایسے ایم او یوز ہیں, معاہدے ہیں, جو ہمارے ٹریڈ ریلیشنز ہیں, جو ہمارے فورن افیئرس کے اوپر معاملات ہیں, ان تمام چیزوں کو لے کر آگے ایک پراپر پارلیمنٹ, ایک اعتماد میں عوام کا اعتماد لے کر جو پارلیمنٹ میں پولیٹیکل پارٹی حکومت بنائے گی وہی فیصلے کر سکتی ہے. تو بند پارلیمنٹ تو میں سمجھتی ہوں کسی بھی جمہوری ملک میں جو ہے یہ پازیٹیو بات نہیں ہے. بڑی مہربانی. ناز بلوچ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما MNA رہ چکی ہیں. بریک جو ٹائم تھا بریک ہاں تھا جو ڈسکشن کرتے تھے. ویلکم یاسین صاحب, اب الیکشن کی تاخیر کہا جا رہا ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ نہیں, جو اناؤنس کیا ہے الیکشن کمیشن نے 8 تاریخ اس پہ نہیں ہونے جا رہے, یہ افواہیں ملک کے اندر ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے نزدیک جو لوگ بھی یہ افواہ پھیلا رہے ہیں وہ پاکستان کی کوئی خدمت نہیں کر رہے. ظاہر ہے کہ انتخابات کا ایک ٹائم پیریڈ ہے, آئینی ریکوائرمنٹ اپنی جگہ پہ ہیں, اور کریڈٹ جاتا ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں گیا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے یہ سوال بھی پوچھا کہ اگر 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوئے تھے تو آپ نے کس کے خلاف کارروائی کی, کسی نے کوئی کنٹیمپٹ اپلیکیشن فائل کی یا نہیں کی. اس کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا. اس وقت آنریبل سپریم کورٹ کا جو ججمنٹ آیا تھا انہوں نے ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ڈالی تھی. میں سمجھتا ہوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی میں آپ کے پروگرام میں آیا تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر اسمبلی وقت سے پہلے ڈیزالو ہو گئی تو 90 ڈیز کا ٹائم پیریڈ ہوگا, اور اسمبلی اپنی مدت پوری کرنے کے بعد آئی تو 60 دن کے اندر آئے گا. اسمبلی 2-3 دن پہلے ڈیزالو ہو گئی, 90 ڈیز کے انتخابات کا معاملہ سامنے آیا. یہ معاملہ پھر ایک دفعہ آنریبل سپریم کورٹ میں گیا, اور پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کو بھی بلایا گیا, اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی بلایا گیا, اور باقاعدہ آنریبل سپریم کورٹ کی کوششوں کی وجہ سے ایک ڈیٹ فکس کی گئی. ڈیٹ پہ ڈسپیوٹ تھا, الیکشن کمیشن 8 فروری کے بعد کی ڈیٹ کہہ رہا تھا, صدر پاکستان کچھ کہہ رہے تھے, لیکن بیچ کی ایک ڈیٹ کا تعین کیا گیا اور وہ ڈیٹ فائنل ہو گئی. ابھی میری اپنی اطلاعات کے مطابق تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنی پارٹیز کے جو امیدوار ہیں ان سے
اپلیکیشنیں مانگ لی، کمیٹی بنا دی، وہ باقاعدہ کمیٹیاں بنا دی، ان کے انٹرویو سٹارٹ ہو گئے، سارا کچھ ہے۔ دیکھیں اس ملک کا جمہوری سسٹم ہر حال میں وقت پہ الیکشن کرنا میرے نزدیک آئینی ریکوائرمنٹ ہے اور ہونے چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماضی میں پنجاب اور KPK کا وقت سے پہلے اسمبلیوں کا ڈیزالو کرنا، صورتحال کو خراب کرنا، اور وہ سارا کچھ معاملہ ہو گیا۔ چونکہ الیکشن پہلے جو 2-3 الیکشن ہمارے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن ایک ہی دن ہوتے رہے۔ اس میں ہمارے قومی خزانے سے جو اماؤنٹ خرچ ہوتی ہے وہ بھی کم ہوتی ہے، اور اگر آپ قومی اسمبلی کا الیکشن پہلے کرا لیں، صوبائی کا بعد کرا لیں، تو الٹیمیٹ رزلٹ کیا نکلتا ہے کہ جو پارٹی مرکز میں اکثریت لے گی پھر وہ اثر انداز ہوگا وہ الیکشن صوبائی معاملات میں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ الیکشن ایک ہی دن ہوں، تاکہ قومی اور صوبائی اسمبلی کا الیکشن ایک ہی دن ہو جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ الیکشن وقت پہ ہونی چاہیے، جو ڈیٹ مقرر ہے اس میں ایک دن بھی اوپر نیچے نہیں جانا چاہیے، اور سپریم کورٹ مجھے امید ہے کہ کوئی بھی اگر ڈیٹ میں کسی قسم کی رد بدل کرے گا تو سپریم کورٹ ہر حالت میں انٹروین کرے گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ 8 تاریخ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی آئے گی، کسی کے کہنے سے آئے گی، اور مجھے بالکل امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو اس پاکستان میں الیکشن ہوں گے، لوگ اپنی مرضی کے لوگوں کو الیکٹ کریں گے۔ اور میں یہ ایک بات ضرور کہتا ہوں کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ کچھ واضح مینڈیٹ جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو دینے چاہتے ہیں دیں۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب نے ایک چیز کہی ہے کہ قومی حکومت کی طرف جائیں گے، یعنی سب مل کے 172 کسی کے پاس نہیں ہوں گے۔ سینئر سیاستدان ہیں، مفاہمت کے بادشاہ ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سر قومی حکومت کا جہاں تک تعلق ہے، میرا آئین تو اس مسئلے میں کچھ نہیں بولتا۔ اگر آئین کے اندر کوئی قومی گورنمنٹ کا کنسیپٹ ہے تو مجھے بتا دیں۔ میں تو ایک اسٹوڈنٹ ہوں لا کا، اور لا کے اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے یہ کہتا ہوں کہ قومی حکومت کا بننے کا، ہاں مخلوط حکومت جس طرح پہلے بنی ہے وہ بن سکتی ہے۔ فرض کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کو یا پیپل پارٹی کو کسی کو واضح اکثریت نہیں ملتی، تو چھوٹی جماعتوں کے ساتھ مل کر جب آپ حکومت بنائیں گے تو مخلوط گورنمنٹ ہی چلائے گی نا سر۔ لہذا یہ قومی حکومت کا جو کنسیپٹ ہے، چونکہ آئین میں اس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں ہے، تو میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، اور میرا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو اس بات کا خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس پارٹی کو بھی الیکٹ کرتے ہیں ایک واضح مینڈیٹ کے ساتھ لائیں تاکہ وہ لوگوں کے مسائل کو حل کر دے۔ مخلوط گورنمنٹ جب بنتی ہے تو تب بھی کرائسس ہی ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا نقطہ نظر الگ ہوتا ہے، اختلافات کی صورت میں گورنمنٹیں ٹوٹتی ہیں، بنتی ہیں، اس کا نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا نقصان ہے۔ تو جو پاکستان کے موجودہ حالات ہیں، موجودہ حالات کو صحیح ڈائریکشن میں لانے کے لیے جو بھی مینڈیٹ جس پارٹی کو ملے وہ پورے 5 سال کے لیے ملنا چاہیے، اس کو فری ہینڈ ملنا چاہیے، اس کو پارلیمنٹ کے اندر پوری خود مختاری ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، اور پارلیمنٹ کے ممبروں سے بھی میں کہتا ہوں کہ جب پارلیمنٹ کے ممبر الیکٹ ہو کے آ جائیں، چاہے وہ اپر ہاؤس سینٹ کا ہے یا لوور ہاؤس کا ہے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ لڑائی جھگڑے سے نکلیں اور اس ملک کے لیے قانون سازی کریں۔ ہمارے ہاں قوانین کو اگر آپ دیکھیں گے تو اتنے اولڈ لاز ہیں، 1908 1924، یہ کیا ہے؟ تو پارلیمنٹ ہم کس لیے لے کے آتے ہیں؟ کیا اس لیے لے کے آتے ہیں کہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں جا کے اب دھوئیں دار تقریریں کریں؟ صاحب آپ نون لیگ سے آپ کا تعلق ہے، قانون دان بھی آپ ہیں، اگر یہ چیز نہیں ہوتی تو آپ کو پتا ہے ابھی تو الیکشن بھی نہیں ہوا، مینڈیٹ کا بھی پتا نہیں چلا، کس کی کیا پوزیشن ہے پارٹی یہ بھی نہیں، اس سے پہلے ایم کیو ایم کو انگیج کرنا، ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے ایک کولیشن بنانا، مطلب یہ کیا میسیج دیتا ہے؟ آپ کو پتا ہے ایم کیو ایم، جی ڈی اے یہ اشارے کی سیاسی جماعتیں ہیں، کسی کے اقتدار میں جاتی ہیں تو اشارہ آتا ہے، کہیں باہر جاتی ہیں تو اشارہ آتے ہیں۔ یہ جب آپ سے ملتے ہیں تو لوگ تو کہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اور ان کو ملایا گیا ہے کہ آگے چل کے یہ حکومت بنائے۔ دیکھیں ایک حقیقت ہے جس کو ہمیں تسلیم کرنا پڑے گا، بعض پولیٹیکل پارٹیز کی پنجاب میں پوزیشن بہت بہتر ہے، بعض کی سندھ کے اندر پوزیشن بہت واضح ہے۔ 2 صوبے KPK کا اور بلوچستان کا، وہاں دونوں پارٹیوں کا، بڑی پارٹیوں کا میرے نزدیک اتنا سے نہیں ہے، ان لوگوں کی مدد کے بغیر آپ کچھ نہیں کر۔ ہمیں حقیقت پسند آنا پڑے گا، اور اس کے حساب اب بلوچستان میں حکومت بنانے کے لیے آپ کے پاس کیا آپشن ہے؟
ना मुस्लिम लीग नून के पास कोई ऑप्शन है, ना पीपल पार्टी के पास ऑप्शन है कि वहाँ की छोटी जमातों से वो मिलें और मिल के हुकूमत बनाएं, क्योंकि इन दोनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ को ना तो बलूचिस्तान में वो पोजीशन हासिल है जो सिंध में पीपल पार्टी में है या पंजाब में मुस्लिम लीग नून का है। तो इन चीज़ों को एहतियात करना, जब पार्टी को प्रिज्यूम करती है कि इस सूबे में मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता और वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ एहतियात करके हुकूमत बनाने की कोशिश करती है, इसमें बुराई क्या है? हमें तो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को देखना पड़ेगा। मुझे पता है कि आज बलूचिस्तान में इससे पहले ज़रदारी साहब इस बात की भरपूर कोशिश करते थे कि वहाँ के लोग उनकी जमात में आएँ। अभी कोई सिचुएशन चेंज हुई, कुछ लोग मियां नवाज शरीफ साहब के साथ आ गए। मुमकिन है चंद दिनों के बाद आप देखें कि बाज़ लोग पीपल पार्टी में भी जा रहे हैं। आपको ये देखें कि इस्तेकाम पाकिस्तान में भी जा रहे हैं जो जहांगीर तरीन की पार्टी है। आज आप पंजाब की जाके सूरत हाल देखें कि अलीम खान और जहांगीर तरीन कामयाब जलसे कर रहे हैं। अब वो जलसे करने का मतलब क्या हो गया कि आप क्या सीट लेने की पोजीशन में है या नहीं है? जलसे करना, लोगों को जमा करने का मेरे नज़दीक हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप इलेक्शन जीतने की पोजीशन में हैं। जलसों की पोजीशन डिफरेंट है, और जब आप अपने अपने हल्के में जाएंगे तो हल्के में कैंडिडेट को देखा जाएगा, पार्टी के मंशूर को देखा जाएगा, लोग किसको इलेक्ट करते हैं ये किसी को पता नहीं है। साहब 14, 15, 16 महीने आपकी हुकूमत थी, ड्राइविंग सीट पे शहबाज शरीफ साहब से सब सियासी जमातें थी, उनका शेयर था, MQ, पीपल्स पार्टी, JUIF। मैशियत बेहतर नहीं हुई, मैशियत बेहतर हुई है मौजूदा आर्मी चीफ को क्रेडिट जाता है। $1 जिस तरह जा रहा था 400 तक ये कहा कि गया, ब्रेक लगी, स्मगलिंग को रोका गया, जिस तरह महंगाई बढ़ी, जिस तरह जखीरा अंदोजी हुई, उसके ऊपर एक बड़ा एक्शन आर्मी चीफ ने लिया, आसिम मुनीर साहब ने। उसके बाद जो है ना मुल्क के अंदर इकॉनमी की तरफ हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, जिस तरह UAE, सऊदीया, पूरी दुनिया के अंदर से एक इन्वेस्टमेंट आ रही है। सर देखें, एक बात मेरी समझ में नहीं आता कि हम घूम फिर करके उन्हीं लोगों का नाम लेते हैं जिनका सियासत में कोई रोल नहीं है। मैं तो डिसएग्री करता हूँ तमाम बातों से। हिफाज़ पाकिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में और आइन के मुताबिक कोई रोल नहीं है। ठीक है, हमारे हालात इस तरह के हैं, जिस तरह अभी आप खुद कहते हैं कि क्रेडिट आप किसको देते हैं, आर्मी चीफ को देते हैं। मैं कहता हूँ ये नहीं होना चाहिए, ये सिलसिला बंद होना। लेकिन है तो सही ना, नहीं तस्लीम करेंगे ना, नहीं, मानेंगे नहीं इस वक्त। हाँ। वो जो एक हकीकत है आप नहीं कर सके, वो उन्होंने किया। जो एक हकीकत है मैं उसको तस्लीम करता हूँ, क्योंकि इस मुल्क के अंदर मैंने आए दिन तक उन लोगों का रोल कभी भी ख़त्म होते हुए नहीं देखा जिनका अब मेरे नज़दीक आइन के मुताबिक कोई रोल नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर, टाइम लिमिटेड है। बड़ी मेहरबानी एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब, जिस तरह मुल्क के हालात हैं आपके सामने, तव्हांजे साम्हूं आहिनि, इलेक्शन जी तरफ से वञूं था, पीपल्स पार्टी के तमाम घणो एतिराज़ आहे, जहिड़े तरीक़े सां मियां साहब के क्लीन चिट मिली आहे और लेवल प्लेइंग फील्ड इन पीपल्स पार्टी के ईअं नथी मिले। अॻिते ॾिसूं था त जेकी पोज़ीशन आहे पार्टियुनि जी, त असां हिकिड़ी कोलिशन गवर्नमेंट जी तरफ़ वधी रहियूं आहे। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।